या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहय्यीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो जिस वक्त तुम्हें उस काम की तरफ बुलाएं जिसमें तुम्हारी जिंदगी है, और जान लो कि अल्लाह आदमी और इसके दिल के दरमियान आड़ बन जाता है और बेशक तुम इसी की तरफ जमा किए जाओगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है, आयत नंबर 24, और ये ज़्यादा राह की टोकरी में रखने वाली आयत है। लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। इस आयत की तफसीर में इमाम बुखारी लिखते हैं कि हज़रत उबई सईद बिन अल-मुअल्ला फरमाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझे याद फरमाया। नमाज ख़त्म करने के बाद मैं हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल ने इस ग़ुलाम को याद फरमाया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, फारिग होकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबा सईद, क्या तुमने अल्लाह ताला का ये हुक्म नहीं सुना? इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, कि जिस वक्त तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फ़ौरन हाजिर हो जाओ। फ़ुक़हा कराम ने इससे ये मसला लिखा है कि अगर कोई शख्स नमाज भी पढ़ रहा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बुलाएं तो वो हाज़िर खिदमत हो जाए, इसकी नमाज नहीं टूटेगी। यहाँ ये नुक्ता भी गौर तलब है। कायदा के मुताबिक यहाँ तस्निया का सीगा दाऊ होना चाहिए था, लेकिन ज़मीर फ़ाइल का मुरज्जा अल्लाह ताला और इसका रसूल दोनों की तरफ है, और दो के लिए तस्निया का सीगा होता है। यानी अरबी का ये कायदा है कि वाहद, तस्निया और जमा। यानी वाहद का मतलब एक बंदे की बात है तो वाहद का वाहद का सीगा आएगा। अगर दो की बात है तो तस्निया का आएगा। जैसे एक हाथ है तो यदा आएगा, दो हाथ है तो यदैन आता है ना। तो और ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए जमा का सीगा आता है। तो यहाँ असूलन अगर हम इसको देखें तो दो लोगों की बात हो रही है, अल्लाह की और रसूल की, तो तस्नीय का सीगा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वाहद का सीगा आया है। दाआ का जिक्र करके इस हकीकत की तरफ इशारा कर दिया गया कि अल्लाह और इसके रसूल की दावत अलग अलग दावतें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही दावत है। इसलिए यहाँ तस्निया की ज़रूरत नहीं, वाहद का सीगा ही मुनासिब है। अब इस आयत के पहले हिस्से में जो सबक हमने सीखना है वो क्या है? वो फर्मा बरदारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आ गई वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमें उस बात को सुनना है, उसकी इत्तबा करनी है, उसको दिलो जान से तस्लीम करना है। आयत के पहले हिस्से में हमें ये समझा दिया गया कि अल्लाह के रसूल जब बुलाएं तो फ़ौरन हाज़िर होना है। अब वो सहाबी जो थे, अबा सईद जो थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि जब मैंने तुम्हें बुला लिया तो तुम्हें यहाँ हाज़िर होना था। क्यों? क्योंकि तुमने ये आयत नहीं पढ़ी। तो इस आयत से हमें ये पता चलता है कि जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, जहाँ आपकी पुकार आ गई, आपका बुलावा आ गया, तो फिर क्या है? समझो कि वो अल्लाह ही का बुलावा है। फिर कोई चूचड़ा नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में और अल्लाह की बात में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह ही के हुक्म से फरमाते हैं, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ भी नहीं कहते। यहाँ सबसे पहला इस आयत में सबक जो हमने सीखना है, पल्लू से जो बात बांधनी है वो ये है कि अव्वलीन तरजीह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी है। और दूसरी बात क्या है कि वो रसूल तुम्हें बुलाएं इस अमर की तरफ जो जिंदा करता है तुम्हें। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें क्यों बुलाते हैं, तुम्हें किस चीज़ की दावत की तरफ बुलाते हैं? वो क्या है? वो है तुम्हारे मुर्दा दिलों को जिंदा करना।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو دین اسلام کا پیغام ہے، وہ زندگی دیتا ہے مردہ دلوں کو۔ جس دل نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، جس نے اللہ کی ذات کی حقانیت کو نہیں جانا، جس نے دین اسلام کو نہیں سمجھا، اس دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس دل کو قرآن میں مردہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر تشبیہ دی ہے۔ وہ ان تمام مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہے جو اللہ کی بات کو نہیں سنتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف، کس لیے بلاتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں بلاتے، بلکہ انہی کے لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ ان کے دلوں کو زندہ کرے۔ تو یہاں یہ سبق ہمیں جو ہے نا وہ پکڑ لینا ہے، اس سبق کو ہم نے پلو سے باندھ لینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی قربت، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی دیتی ہیں، حیات بخشتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حیات بخش دیتی ہیں کہ پھر اس حیات کو کبھی موت نہیں ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، آیت الکرسی سے اگلی کیا آیت ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ انسان جب ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے، لا انفصام لها، کہ جس میں کوئی شکستگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، ان کی بات پر لبیک کہہ دیا تو ہم ایک ایسے سیف زون میں داخل ہو گئے، ایک ایسی زبردست حفاظت میں چلے گئے کہ جو ہمیں حیات جاوداں بخش دے گی۔ حیات جاوداں کیا ہے کہ اللہ والے تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، تو وہ ان کو کبھی موت نہیں ہے، وہ ان کو حیات جاوداں مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کیوں پکار رہے ہیں؟ کس امر کی طرف پکار رہے ہیں؟ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لما یحییکم، جو کہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ دین اسلام ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہماری روح کو جلا بخشتا ہے، اور ہم حق اور سچ کو پہچان لیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ کا حکم، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، ایک آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے اور بہت کی پوائنٹ ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ لینا ہے۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں تو راہ حق پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ انسان اور اس کے دل کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ انسان کتنا ہی دانشمند اور طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ارادے میں حائل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دل کی سلطنت میں اسی کی حکمرانی ہے، وہ چاہے تو نور عرفان سے اسے درخشاں کر دے، اور چاہے تو ہدایت کے سب چراغ بجھ جائیں اور گپ اندھیرا ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیو۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے خدا ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی جانب پھیر دیجیو۔ آمین ثم آمین۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے، اللہ کہتا ہے کہ مومن کا دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے،
میں جدھر چاہے اس کو بھیج دوں۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوب جان لو بے شک اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کے دل کے درمیان سے کیا مراد ہے کہ دل کے جو ارادے ہیں اس کے درمیان اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے۔ یہ اہم بات کیوں ہے جس کو ہمیں اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے؟ اس کی اہمیت کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ ایک شخص جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ قرآن کی محفل میں ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے ایک دم بہت اچھا کوئی نیکی کا کام کرنے کا۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو وہ کام فوراً پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس نے سوچ لیا میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر زیادہ نیکی کے کام پر زیادہ سوچنا نہیں، اور نیکی کے کام کو ڈیلے بھی نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب نیکی کے کام کا ارادہ کر لو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نیکی کے کام کا ارادہ کر لو تو پھر اس میں جلدی کرو۔ نیکی کا کام جب سوچ لیا تو فوراً عمل، فوراً عمل۔ اب ہم نے کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گی، اور اس کے بعد پھر جب ہماری وہ محفل ختم ہوئی، وہ صحبت ختم ہوئی، کچھ صحبتیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں نا کہ جن کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ہم بڑے نیک بن جائیں، ہم بڑے اچھے اچھے کام کریں جیسے یہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں نا ہمیں اپنی زندگی میں کہ جن کو دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں، تو دل میں ہم ارادہ کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تم ارادہ کرو تو فوراً اس پہ عمل درآمد شروع کر دو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس ارادے کو کرنے کے بعد پینڈنگ کر لیں گے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم وہ کر ہی نہ پائیں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم یعنی میرا جو ارادہ ہے اور میں نے وہ دل میں ارادہ کیا، اس کے درمیان اور میرے عمل کے درمیان ایک چیز حائل ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو پھر وہ ختم، خلاص، اس کی توفیق ہی اٹھ جائے گی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نیت جھول جاتی ہے، ہماری نیت میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کجی آ جاتی ہے، اور اس کجی کا وبال یہ بڑھتا ہے کہ وہ جو نیک کام کا ہم نے ارادہ کیا تھا اس کی توفیق ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ تو اس لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیکی کے کام کا ارادہ کرو اس میں جلدی کرو، اور جب کوئی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب ہم دین کا علم حاصل کریں تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اب ہم نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو ہم بڑے پوتر ہو گئے اور ہمیں تو اب کوئی چیز نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہم نے تو قرآن کی کلاس جوائن کر لیا، ہم نے تو اتنا زیادہ قرآن کو پڑھ لیا، ہم نے تو اتنا کچھ پڑھ لیا، ہم تو اتنے سارے عبادتیں بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو اب ہم کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ جو ہے نا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ دعائیں مانگنی ہے اللہ سے، ہر لمحہ محتاط رہنا۔ یہ سفر پبا پار گزرتا ہے، اور اس سفر کی کامیابی کا انحصار جو ہے نا وہ اینڈ لائن پر ہوتا ہے، وہ اینڈ لائن پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے خوفزدہ بھی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں اٹھنے والے ہر خیال سے میرا رب جو ہے نا وہ آگاہ ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا اس بات کو کہ ایسا نہ ہو آج ہم نے نیکی کا کام کرنے کا سوچا ہے تو کل ہم سے توفیق ہی چھن جائے۔ نہیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب نیکی کا کام کرنے کا ہم سوچ لیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس سے توفیق مانگنی ہے اور پہلا قدم بڑھا دینا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں قرآن کے لیکچر سنتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اچھا میں دیکھتی ہوں، میں کبھی مجھے ٹائم ملا تو میں قرآن کلاس کو جوائن کر لوں گی، کبھی ٹائم ملا تو وہ کبھی ٹائم نہیں ملنا۔ اچھا میں اپنے حالات دیکھوں گی، اپنے معاملات دیکھوں گی، پھر میں اس کو پراپر جوائن کروں گی۔ نہیں، جب دل میں خیال آیا، بس نیکی کا خیال ہے تو بسم اللہ کر دیں، بسم اللہ کر دیں، قدم بڑھا دیں،
پھر اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہاں کیا کہہ دیا کہ جان لو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو بے شک اللہ یحول بین المرء وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو سکتا ہے آدمی کے ارادے اور اس کے دل کے درمیان، اس لیے میں اپنے نیک ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک سب اسی کی جانب اکٹھے کیے جاؤ گے۔